बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम खोर वहशी, किस्त नंबर 2। ये आज से 6 माह पहले का वाक़या है। मुझे इन दिनों अनाई के जंगलों में दरख्त की कटाई का काम करने वाले मज़दूरों की देखभाल पर लगाया गया। इलाका चूँकि बेहद ख़तरनाक था, इसलिए गवर्नमेंट ने 12 मकामी सिपाहियों पर मुश्तमिल एक दस्ता मेरी हिफाजत के लिए रवाना किया। इस दस्ता की कमान जिस शख्स के सुपुर्द की गई उसका नाम लॉर्ड बल था और वो बेल्जियम का रहने वाला एक निडर और ख़ास तनोमंद आदमी था। और सच तो ये है कि मेरी निस्बत यहाँ के बाशिंदों और उनके रस्म व रिवाज के बारे में लॉर्ड बल की मालूमात बहुत वसी थी। एक रात का जिक्र है, हम दोनों आग के अलाव के गिर्द बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि लॉर्ड बल ने मुझे अनाई के आदमखोर इंसानों का पहली बार जिक्र किया। मैं ये समझा कि ये भी माज गप है, इसलिए हंस कर कहा, छोड़ो यार, कोई और किस्सा सुनाओ। मैंने ऐसे किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन लॉर्ड बल के चेहरे पर फैली हुई संजीदगी और गहरी होगी। चंद लम्हों तक वो अपनी घनी मूंछों के सिरे मरोड़ता रहा, फिर बोला, डॉक्टर, ये मामला मजाक में डालने वाला नहीं है। तुम जानते हो कि 12 सिपाहियों का ये दस्ता आखिर किस लिए भेजा गया है? मेरी हिफाजत के लिए। ठीक है, मगर ये तुमने नहीं सोचा कि आखिर यहाँ तुम्हारी हिफाजत का क्यों ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया है? आखिर इससे पहले भी तो तुम बहुत से मकामात पर जा चुके हो। हुकूमत ने इस वक्त तुम्हारी हिफाजत इस तरह नहीं की थी। बेशक वो सही कह रहा था। मामले के इस पहलू पर अभी तक मैंने कोई तवज्जो ही ना की थी। इतने में लॉर्ड बल ने कहा, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अनाई के इलाका में हैं, जहाँ दरिंदों के अलावा और इंसान भी मौजूद हैं, जो रात की तारीकी में शेरों और चीतों की खालें ओढ़ कर आते हैं और अपने शिकार को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कच्चा ही खा जाते हैं। अगर तुम इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ देखना चाहो तो मेरे साथ चलना। खाइयों और घनी झाड़ियों में ये हड्डियाँ बड़ी मिल जाएंगी। वहशत की एक लहर मुझे अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी पर बर्फ़ रख दी हो। तो हुकूमत इन आदमखोरों को निस्तो नाबूद क्यों नहीं कर देती? मैंने सवाल किया। लॉर्ड बल मुस्कुराया, डॉक्टर, तुम भी क्या मासूमाना बात करते हो? पहले इस इलाके को देखो। ये तो कांगो के खौफनाक जंगलों को भी मात करता है। इसमें 1-2 आदमी तो दरकिनार, अगर 1 लाख भी छुप जाए तो उनको तलाश करना महाल है। हुकूमत ने इसी कोशिश में अपने बहुत से जांबाज अफसर और माने हुए शिकारी गंवाए हैं, जिनकी हड्डियां भी बाद में दस्तयाब नहीं हुई। इब्तदा में तो बरसों तक इल्म ना हुआ कि इंसानों को फाड़ खाने की वारदातें खुद इंसान ही कर रहे हैं। सारा इल्ज़ाम शेर और चीतों पर डाल दिया जाता था, क्योंकि उन्हीं के पंजों के निशानात बस्तियों और जंगलों में देखे जाते थे। मगर ये बाद में इंकशाफ हुआ कि दरिंदे बेकसूर हैं, ये तो आदमखोर इंसान हैं। थोड़ी देर तवक्कुफ़ के बाद लॉर्ड बल ने अपनी दास्तान यूँ शुरू की। ये 2 साल पहले का जिक्र है, जब मैं अनाई के इलाके में पहली बार आया। मैंने सुना था कि यहाँ शेरों की वादी मशहूर है, जहाँ शेर और चीते कसरत से है। मकसद सिर्फ शिकार खेलना था। इन दिनों आदमखोर इंसानों के बारे में किसी को कुछ मालूम न था, बल्कि जो शख्स जंगल में गुम होकर वापस ना आता, उसके बारे में यही समझ लिया जाता था कि वो किसी दरिंदे के मुंह का लकमा तर बन चुका है होगा। एक रोज़ रहनुमाई के लिए मैं एक मकामी बाशिंदे को साथ लेकर शेरों की वादी में
گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام شائقہ تھا اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھیں۔ ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں صحبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلے چھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفعتاً شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خونخوار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکایک دہاڑا اور ارد گرد کی پہاڑیوں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئی۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، کتنا ہی نڈر اور جرئیں آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کی عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکایک اس نے چست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے ایک ہی دہوتڑ میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نکلا، بازی کھائی اور غراتا دہاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچاتلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، 2 آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے غرانے کی لرزہ خیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگ دلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ایسا بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ غریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کا پنجہ محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑتی تھیں، اور اب اس کے منہ سے کرہانے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلنی بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ادھر میری کیفیت یہ کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی ہر گرج کے ساتھ ہی میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔
لاڈبل نے چند لمحے توقف کے بعد اپنی داستان کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ توہن و کرہن میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ ایک فرلانگ پیچھے ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے، مگر جو ہی میں پیچھے مڑا، شیر غراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے کران سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی ہوئی تاریکی میں اس کی گھن گرج یوں محسوس ہوتی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں مشعل کی مانند روشن تھیں۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پٹخا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے شیر فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر میں بھی غش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنے میں درد کی ٹھیس محسوس ہوئی۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کے کرہانے کی آواز تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوئے، ہزار صعوبتوں اور بے پناہ دشواریوں کے ساتھ۔ ہم ابھی بمشکل 3-4 فرلانگ ہی گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھیں اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کوئی 1 فرلانگ دور ایک بلند اور عموداً اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل بال کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں تک رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں اور حشرات الارض کا مسکن ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آن بسا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر یا اس کی پشت پر ضرور کوئی بستی ہے۔ گھسیٹتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں با1000 دقت و دشواری اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، مگر حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل لو صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کی مانند سفید تھی۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی اور ہڈیاں اوپر کو ابھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ فراق دہانے اور اس میں سے باہر کو نکلے ہوئے زرد دانتوں کے علاوہ اس کے سیاہ چہرے کو جس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھیں، جو بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھیں۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو تکنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ دفعتاً وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کر اٹھی اور ہمارے جانب بڑھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ
اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ معزز ناظرین اور سامعین، جتنا اچھا رسپانس ملے گا اتنی جلدی اگلی قسط اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔